ILF जो है सही माने में रूल ऑफ लॉ का एक तसव्वुर को आगे लेके जाएगी और जो कि मुल्क के लिए एक बहुत अहम एक कदम होगा इंशाअल्लाह। हम उम्मीद करते हैं कि पार्टी भी इमरान खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब की क़यादत में इस तसव्वुर को मज़ीद आगे लेके जाएगी सारे मुल्क में। मैं सिर्फ आपको बैकग्राउंड बताने के लिए कि जब 1996 में हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इब्तिदा की थी तो हमारे पीछे 50 साल का एक तजर्बा था और खान साहब से मेरी डिस्कशन जो पहली हुई है उसमें यही है कि हम नई पार्टी बनाएंगे, क्योंकि उस वक्त आम तौर पे लोग ये बात सुनने को तैयार नहीं होते थे कि दो पार्टियों के अलावा तीसरी पार्टी भी बन सकती है, क्योंकि यही समझा जाता था कि या मुस्लिम लीग नून होगी या पीपल्स पार्टी होगी और उसके अलावा तीसरी पार्टियां जो है वो सारी नाकाम हो जाती हैं। हमारे सामने ये भी बताया जाता था कि एयर मार्शल असगर खान जैसे अजीम इंसान, हम उनकी बहुत ज़्यादा कदर करते हैं, वाकई अजीम इंसान थे, वो एक पार्टी को अपने सही मकाम पर ना पहुंचा सके तो आप कैसे ले जाएंगे इस पार्टी को। तो उस वक्त भी मेरा कम से कम ये कहना होता था कि 50 साल के पाकिस्तान के तजर्बे ने हमें ये बताया है कि जो रवायती सियासत है इसने पाकिस्तान को कहीं नहीं पहुंचाया और हमें नई किस्म की सियासत चाहिए जो रवायती सियासत से हट कर हो और उसके पीछे रूल ऑफ लॉ की बहुत ज़रूरत होगी, इसमें कोई शक नहीं है। जो हम चंद 10-12 लोग शुरू में जो इब्तिदा में हमारी सेंट्रल कमेटी बनी थी, जिनमें हमारे ज़्यादातर साथी अब नहीं रहे हैं, मेरे और नजीब हारून साहब कराची से हैं, उनके अलावा बाकी कोई छोड़ गया पार्टी या बाकी अल्लाह प्यारे हुए। उन्होंने जो बुनियादी मकासद तय किए थे पार्टी के वो हमारे आइन का हिस्सा बनाए गए, उस पर काफ़ी मेहनत हुई थी और उनको हम ऑब्जेक्टिव्स के तौर पर कहते हैं। उसके बाद आइन की रिविजन्स होती रही वक्तन फ़वक्तन, लेकिन मुझे खुशी है कि अभी तक वो हमारे आइन के ऑब्जेक्टिव्स के तौर पर मौजूद हैं। बदकिस्मती की बात यह है कि वक्त के साथ साथ चीज़ें बदल जाती हैं। जिन रवायती सियासत से हम हटकर पार्टी बना रहे थे वो रवायती सियासत हम पर एक वक्त में आकर पूरी तरह काबिज हो गई और उस रवायती सियासत ने ये भुला दिया कि सबसे अहम हिस्सा जो रूल ऑफ लॉ पार्टी के अंदर होता है वो उसका पार्टी का आइन होता है। हर शख्स को पार्टी के आइन से सबसे पहले मुतला होना चाहिए और पार्टी के आइन में जो दिए हुए ऑब्जेक्टिव्स हैं, मकासद है जिसके लिए हम पार्टी बनाने जा रहे हैं, उससे रूशनास होना चाहिए। लेकिन आपके सामने है कितने लोगों को पार्टी के ऑब्जेक्टिव्स अभी तक पता चल सके। तो मेरी कोशिश होगी, क्योंकि बड़ी अच्छी सरबराही में अब ये ILF आगे जा रही है, यानी शादाब जाफरी साहब जो हमारे पुराने साथियों में से हैं, यानी इनको भी पार्टी के साथ कम से कम 23-24 साल हो चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये उन लोगों में से हैं जिन लोगों को पार्टी के बुनियादी मकासद का इल्म और एहसास था। तो हम कोशिश करेंगे कि इन मकासद को सबसे पहले आप तक पहुँचाएँ, क्योंकि वकला को पता होना चाहिए कि आइन के मकासद क्या होते हैं। और वो मकासद आप देखेंगे कि नटशेल रूल ऑफ लॉ पे बेस्ड है कि हम इस मुल्क में हुक्मरानी जो है वो कानून की हुक्मरानी चाहते थे, आइन की हुक्मरानी चाहते थे, आइन की सरबुलंदी चाहते थे। इसलिए हमने ये एक नई पार्टी बनाई थी और यही मकसद था नई पार्टी बनाए जाने का। और वक्त के साथ साथ चीज़ें बड़ी वाज़ेह होती चली गई, जिसमें बहुत सारी बातें मेरे और इमरान खान साहब के दरमियान होती रही वक्तन फ़वक्तन कि भाई बुनियादी ऑब्जेक्टिव से ना हटें। जब आप बुनियादी ऑब्जेक्टिव से हटते हैं तो हम कमज़ोर पड़ते हैं। रोज़े अव्वल से मेरा यही कहना था और जब ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे उसमें यही है कि हम नहीं चाहते इस मुल्क के अंदर किसी इस्टेब्लिशमेंट का कब्ज़ा हो, जो कि हमारे 75 साल से और जब हम पार्टी बना रहे थे 50 साल से था। हमारे सामने एक बड़ी खौफनाक रजीम गुजरी थी
11 سال کا ضیاء الحق کا ظالمانہ دور. اور جب ہم یہ پارٹی بنا رہے تھے اور اس کے آبجیکٹیوز لکھ رہے تھے تو ہمارے ذہنوں میں ایوب خان کا بھی خوفناک دور تھا, یحییٰ خان کا بھی خوفناک دور تھا, اور اس کے بعد ضیاء الحق کا جو 11 سال کا بہت زیادہ ظالمانہ دور تھا. جن تینوں ڈکٹیٹرز نے سب سے پہلا کام جو یہ کیا تھا کہ آئین کو منسوخ کیا تھا, یہ آئین کو سسپینڈ کر دیا تھا. جو ملک کے اندر کسی قسم کا بھی کوئی ڈاکومنٹ نہیں رہ گیا تھا جس کے تحت آپ قانون کی حکمرانی قائم کر سکیں یا ان کی سربلندی قائم کر سکیں. یہ ہمارے ملٹری ڈکٹیٹرز نے ہمارے سارے جو رستہ اکھاڑا ہے ادھر سے اکھڑا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے شاداب جعفری صاحب نے ذکر کیا ہے 51 سے 58, لیکن میں یہ کہوں گا کہ تاریخ یہ ہماری بتاتی ہے کہ اصل میں ہم اپنے راستے سے اس وقت بچھڑے ہیں جب سن 58 میں ایوب خان نے مارشل لا اس ملک میں لگایا. اس وقت ہم کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے انہوں نے ہمیشہ ایک ہی بات کی تھی اور وہ تھی رول آف لا کی بات. انہوں نے یہ کہا تھا میں کانسٹیٹیوشنزم سے علیحدہ نہیں ہوں گا. کئی لوگ کہا کرتے تھے کہ بھائی قائد اعظم نے تو کبھی جیلیں نہیں بھگتی, انہوں نے تو کبھی سختیاں نہیں دیکھی, انہوں نے تحریک کیسے چلائی. انہوں نے کہا کہ میں آئی بلیو ان کانسٹیٹیوشنزم, اور انہوں نے ہمیشہ کوشش کی کہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی تحریک چلائیں اور اس سے کامیابی حاصل کی, اس تحریک سے کامیابی. پاکستان جو ہے اس کی بنیاد اس کی ابتدائی ہی رول آف لا سے ہے. ہمارے قائد جو ہیں, ہمارے عظیم قائد جنہوں نے اس ملک کی داغ بیل ڈالی, وہ رول آف لا سے کبھی دائیں سے بائیں نہیں ہوئے. اور یہی سب سے بڑی مجبوری انگریزوں کو ان کے سامنے آئی کہ یہ شخص جو ہے ہر وقت جو بات کرتا ہے وہ قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے بات کرتا ہے, اور ہمیں اپوز کرنا مشکل ہو گیا ہے. یہ تو ہمارے ساتھ آنے والے وقتوں میں بہت بڑی زیادتی, وہ ہم سے جلد بچھڑ گئے اس ملک کے 1 سال کے بعد, اور وہ پالیسی جاری نہیں رہ سکی. اور یہاں پر سن 51 کسی حد تک سال انہوں نے درست کہا ہے, خاص طور پہ جب شہادت ہوئی ہے لیاقت علی خان کی, اس وقت ان قوتوں کو ہم پر قابض ہونے کا موقع مل گیا, اور وہ آہستہ آہستہ قبضہ بڑھتا چلا گیا بیوروکریٹک ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا, حتیٰ کہ یہ وقت آیا کہ 9 سال کی محنت سے بنایا ہوا ہمارا پہلا آئین, میں سمجھتا ہوں آج بھی آپ قانون کے طالب علم ہیں میری طرح, وہ آج بھی آئین بہترین آئین تھا. اگر سن 56 کے آئین کو آپ اچھی طرح اسٹڈی کریں گے, 9 سال کی محنت سے اس ملک میں ایک آئین دیا گیا تھا. مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان نے اس پر ایگری کیا تھا. وہ اس میں کچھ باتیں ایسی تھیں جو غالباً مشرقی پاکستان کے حق میں نہیں تھیں, مثلا پرنسپل آف پیرٹی ہم نے مان لیا تھا اور انہوں نے مان لیا تھا. ان کی قربانی دیکھیں کہ 55% آبادی ہوتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ ہم برابر ووٹ لینے پر ایگریمنٹ ہے ہمارا, کیونکہ یہاں کی اسٹیبلشمنٹ جو تھی ان کو کوئی حصہ نہیں دینا چاہتی تھی اپنے اقتدار میں, اختیارات میں کسی قسم کا. تو اس لیے سن 56 میں جب یہ آئین ہمارا پہلا آیا اور بہترین آئین تھا, وہ اس آئین کے بعد جب سہرا وردی جو بہت عظیم ہمارے قائدین میں سے تھے, مشرقی پاکستان کے سب سے بڑے سیاستدان وہ تھے, ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں وہ اپنی جگہ, لیکن جب وہ مشرقی پاکستان گئے تو انہیں سامنا کرنا پڑا اس آئین کی منظوری کے بعد, مارچ 1956 کے بعد انہیں سامنا کرنا پڑا اپنی پارٹی کا, جس کو عوامی لیگ کہتے تھے, کہ یہ آپ کیا مان کے آ گئے ہیں, آپ تو ہمارے لیڈر تھے, آپ نے ہمیں 55% سے کم کر کے 50% کر دیا اور انہیں 45% سے بڑھا کے 50% کر دیا, یہ آپ نے کس طرح کا کنسیشن دیا ہے. تو اس پر انہوں نے کہا, یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے, انہوں نے کہا I want to give Pakistan another chance.
میں قبول کرتا ہوں 50% نمائندگی، میں پاکستان کو قائم رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ تو ہمیں 50% بھی نہیں دینا چاہتے، یہاں کی قوت ہے، میں 50% بھی نہیں دیں گی۔ میں نے کہا چلو 50% دو، ملک تو ہم قائم رکھیں، لیکن بدقسمتی کہ 2.5 سال کے بعد نہ اس آئین کے تحت کوئی الیکشن ہونے دیا گیا، اور 2.5 سال کے بعد بہت بڑا شب خون مارا گیا جب الیکشن ہونے جا رہا تھا فروری 1959 میں۔ ایوب خان اور اسکندر مرزا نے مل کر، کیونکہ اس وقت خطرہ یہ پیدا ہو گیا تھا کہ عوامی لیگ 50% نمائندگی کے باوجود بھی وہاں سے ساری سیٹیں لے جائے گی مشرقی پاکستان سے، اور یہاں کے مغربی پاکستان میں چند ایک پارٹیوں کے ساتھ مل کر حکومت قائم کر لے گی، اور وہ پھر سہروردی جب پرائم منسٹر بنے گا تو یہاں پر وہ صحیح معنی میں لوگوں کی نمائندگی کرے گا، نہ کہ اسٹیبلشمنٹ کی نوکری کرنے کے۔ تو اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم وہ وقت نہیں آنے دیں گے، اور لہذا 7 اور 8 اکتوبر کی رات کو شب خون مارا گیا پاکستان کے آئین اور قانون اور رول آف لا پر، اور اس آئین جس کو 9 سال کی محنت سے بنایا گیا تھا، اس آئین کو یک لخت اس کو ایبروگیٹ کر دیا گیا، اور وہ بنیاد تھی ہمارے پاکستان کو ٹوٹنے کی۔ ٹھیک ہے، سن 71 میں جو واقعات ہوئے وہ اپنی جگہ، لیکن میرے نزدیک سب سے بڑا قدم جو اٹھایا گیا پاکستان کو توڑنے کا، وہ ایوب خان کے مارشل لا سے شروع ہوتا۔ جب مشرقی پاکستان کو بے معنی کر دیا گیا، جب ساری حکومت اس طرف اکٹھی کر دی گئی، ان کو بتایا گیا، اور ان کے ذہن میں یہ ہے، آج بھی ان کا نیریٹو یہ ہے کہ ہمیں انہوں نے ایک کالونی بنا کے رکھ دیا تھا، ہماری نہ نمائندگی تھی، وہ اپنی مرضی کا گورنر اپوائنٹ کرتا تھا، جو ظلم کرتا تھا یہاں پر ہم اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے تھے، ہماری کوئی نمائندہ اسمبلی تھی، اسمبلیاں بھی ڈائریکٹلی الیکٹڈ نہیں تھیں اس زمانے میں، جو 1962 کا ظالمانہ ایک آئین لائے گئے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے ایک تاریخ جو پاکستان کی تھی، جس میں کہ رول آف لا کو ہمیشہ توڑا گیا، چاہے ضیاء الحق یا یحییٰ خان کے ذریعے۔ اب یحییٰ خان کا آپ سن لیجئے گا، یہ وقت آنے والا چیلنج ہے شاہ صاحب، میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں۔ سن 70 کا الیکشن ابھی تک ہماری تاریخ کا سب سے فیئر الیکشن سمجھا جاتا ہے، ایبسولوٹلی فری اینڈ فیئر نہیں ہم کہیں گے، مارشل لا تھا اس وقت، لیگل فریم ورک آرڈر تھا، لیکن پھر بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ کم از کم کاؤنٹ آف ووٹ میں وہ سب سے فیئر الیکشن تھا۔ عام طور پہ یہ کہا گیا، ہماری اسٹیبلشمنٹ کا یہ ورژن رہا، نیریٹو رہا کہ ہم نے دیکھیے فیئر الیکشن کرایا تو ملک ٹوٹ گیا۔ اس سے بڑا جھوٹ اور ملک کے سامنے تاریخ کے ساتھ بڑا مذاق نہیں۔ ملک اس لیے نہیں ٹوٹا کہ الیکشن فیئر کرایا گیا تھا، ملک اس لیے ٹوٹا کہ آپ نے اس الیکشن کے رزلٹ کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور اس پر عمل درآمد نہیں کیا، اس کے نتیجے میں ملک ٹوٹ گیا۔ کیونکہ آپ نے جس پارٹی نے 50% سے زیادہ سیٹیں جیتی تھیں، ان کو کہا گیا کہ اقتدار لینا ہے تو ہماری ٹرمز پہ لوگے۔ یحییٰ خان کہتا تھا مجھے صدر بناؤ گے تو تمہیں پرائم منسٹر بناؤں گا، پھر تم کس حیثیت میں صدر بننا چاہتے ہو؟ یہ اب آئندہ آنے والے دستور اور اسمبلی بنائے گی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج سارے فیکٹس کلیئر ہیں کہ یہاں بیٹھ کے سازش ہوئی GHQ میں کہ ہم نے مشرقی پاکستان کو فارغ کر دینا ہے، اور یہ فیصلہ ایوب خان اس کی کوٹری نے کیا کہ بھائی ورنہ there will be a democratic nuisance، کیونکہ جب تک مشرقی پاکستان ساتھ ہے یہاں جمہوریت کی بات ہوتی رہے گی، یہاں پنجاب میں ہمارا قبضہ بہت آسانی سے ہو جاتا ہے۔ لہذا مشرقی پاکستان ہماری میجورٹی پاپولیشن کو فارغ کیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے، یہ سوچ کر کہ ہم آئندہ سے کم از کم باقی آدھے پاکستان پہ قابض ہو جائیں گے۔ تو یہ پاکستان کے ساتھ مشرقی پاکستان کو علیحدہ کیا گیا، اور یہ کہہ کر کیا گیا کہ they are a burden on us، ہم پر بوجھ ہے۔ اور آپ نے آج دیکھ لیا کہ یہ سارے محفوظ غلط ثابت ہوئے۔ وہ
ایک چھوٹے علاقے میں رہتے ہوئے آج ہم سے زیادہ پراسپرس ملک بن گئے ہیں. جن کو برڈن سمجھا جاتا تھا، ثابت تاریخ نے یہ کیا کہ پرہیپس وی ور برڈن آن دیم، ہم ان کی جمہوریت پر برڈن تھے. تو کہنے ہیں جب 96 میں ہم نے جس سوچ سے یہ پارٹی بنائی تھی، وہ رستے جو کہ پھر اس کے بعد 25 سال گزر جانے کے بعد ہم دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے پھر یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کا بذریعہ فیوڈلز ایک دفعہ پھر گریڈ لاک ہم پر آ گیا ہے. ایک دفعہ پھر پاکستان جو ہے یہ انہی کے قبضوں میں چلا گیا ہے اور ہمیں اس قبضے سے نکلنا ہے. تو یہ ہمارے، اس لیے میں آپ سے عرض کرتا تھا کہ ہمارے آبجیکٹیوز آپ ضرور اچھی طرح سے دیکھیے گا، اس کو ہر ایک ورکر تک، ہر لوئر تک پہنچائیے گا جس مقصد کے لیے پارٹی بنائی گئی، اور اپنے اصلی مقاصد کی طرف پارٹی کو لے کے آئیے گا. آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے لوگ. یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ یہاں پر ٹرن کورٹس بہت ہوتے ہیں. میرے عمران خان صاحب کے ساتھ، شاہ صاحب جانتے ہیں، سخت اختلافات رہے ہیں ٹرن کورٹس کی وجہ سے. یہ نہیں کہ جو آتے ہیں پارٹی میں، اچھے لوگ بھی آتے ہیں، شاہ محمود قریشی جیسے اچھے لوگ بھی آئے ہیں، ویلکم کرتے ہیں ہم ایسے لوگوں کو. لیکن ایسے بھی آئے ہیں جو کہ بالکل وہی سوچ لے کے آئے جس سوچ نے اس ملک کو تباہ و برباد کیا ہے. اور 3.5 سال کے ایک تجربے کے ساتھ جو ہماری پارٹی گزری ہے، خان صاحب خود مانتے ہیں، اس تجربے نے یہ بتایا کہ ہم جن ٹرمز پر حکومت لیں گے وہ ٹرمز جو ہیں وہ کسی طور پر بھی اس ملک کے لیے اچھائی اور خیر خواہی کے لیے نہیں ہیں. لہذا یہ بھی تجربے نے ثابت کر دیا کہ جو بات بتائی گئی تھی، کیوں میرا اختلاف کیوں تھا ان چند لوگوں کے ساتھ جو اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں، خدا کا شکر ہے. وہ کہتے تھے کہ یہ جو آئیڈلسٹ ہوتے ہیں، حامد خان جیسے یا جسٹس وجی الدین جیسے، یہ کبھی اقتدار کی سیڑھی نہیں بنتے، یہ کبھی آپ کو اقتدار تک نہیں پہنچا دیں گے. یہ ایسے ہی آئیڈلزم کی باتیں کرتے رہیں گے اور وقت گزر جائے گا. ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا سیڑھی ہے، کس سیڑھی پہ چڑھ کے آپ اقتدار لیتے ہیں. انہوں نے آخر اس سیڑھی پہ چڑھایا اور دیکھا پھر اس سیڑھی کی ایسے نیچے سے غائب ہوتی. یہ تلخ تجربہ ہے، یا آپ اور ہم وکیل سمجھتے ہیں اس بات کو. لہٰذا ہم سیڑھیاں نہیں چاہتے. اب ہمارا چیلنج، ہم عوام کے ذریعے واپس اقتدار میں آنا چاہتے ہیں. کوئی ہمیں کسی قسم کی سیڑھی اور کندھے نہیں چاہیے. یہ وہ جو کندھے پہ اٹھاتے ہیں وہ کندھے سے اٹھا کے نیچے پھینکتے ہیں. آپ نے سارا سین اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. تو لہٰذا اب آنے والے وقت پر ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ بدقسمتی سے جب 70 والے واقعات کے بعد ایک نیریٹو یہ بھی دیا گیا کہ ہم اب آئندہ سے کوئی فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کرائیں گے، کیونکہ اس سے تو ملک ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے اس کے بعد سے آپ دیکھیں گے ہر الیکشن ڈسپیوٹڈ ہے، اور جب تک فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہوتے تب تک کوئی آن کی حکمرانی نہیں ہوتی. پھر تو ساری بنیادی اسمبلیاں ہی جعلی ہوتی ہیں. جب وہ جعلی ہیں تو ان کو تو مینیپولیٹ کرنا آسان ہے. اس لیے آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالی الیکشن تو ہوگا، چاہے وہ کتنا عرصہ بھی کہاں تک لے جائیں گے، 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے آگے لے جائیں گے. اصل چیلنج آپ کا، ہمارا سب کا، اس پارٹی کا یہ ہے کہ ہم نے فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانے ہیں، لوگوں کے ووٹ کاؤنٹ کرانے ہیں. یہ نہیں ہونا کہ 4000 ووٹ ادھر سے اٹھا کے ادھر پھینک دے، 5000 وہاں سے اٹھا کے ادھر پھینک دے اور اپنی مرضی کے اسمبلی کھڑ کے لے آئیں اور پھر اپنی مرضی سے حکومتیں کریں. اب یہ سارا ایکسپیریمنٹ بھی 75 سال میں ناکام ہو چکا ہے. آپ کے سامنے جن حالات میں ملک چلا گیا ہے وہ اسی قسم کی ایکسپیریمنٹیشن کا نتیجہ ہے. لہذا چھوڑے ایکسپیریمنٹیشن، رول آف لا کی طرف آئیں، فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں. ایچ ووٹ شوڈ بی کاؤنٹڈ اور اس کی بنیاد پر حکومتیں بننی چاہیے. جب تک حکومت اصلی اور صحیح معنی میں لوگوں کی نمائندہ نہیں ہوگی، نہ آپ کی جوڈیشری ٹھیک ہوگی،
نہ آپ کا کوئی اور انسٹیٹیوشن ٹھیک ہوگا. اس لیے اس سال کا ہمارا 2023 کا یہی چیلنج ہے کہ ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کرا کے، اور اللہ نے اگر ہمیں یہ موقع دیا تو پھر جو حکومت فارم کریں اس میں کوئی ملا جلا کام نہیں ہونا چاہیے، 2 نمبریے نہیں ہونے چاہیے. 2 نمبریوں سے حکومتیں نہیں چلتی. یہاں بڑے چہرے بدل کے آ جاتے ہیں، لیکن میں آپ سب بھائیوں سے بہنوں سے یہ اپیل کروں گا، چہروں کو پہچانیے گا. کبھی قوم صفائی کی طرف نہیں جاتی جب اس میں گندگی بھری ہوئی ہو. کبھی کوئی پارٹی رزلٹس نہیں دیتی جن میں ہر طرح کے 2 نمبری بھرے ہوئے ہوں. ہمیں ان کی صفائی کرنی پڑے گی سونر اور لیٹر. تو اس لیے اس کی صفائی کا ایک طریقہ یہی فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ عمران خان صاحب کی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی لیڈرشپ میں ہم اپنا مقصد فری اینڈ فیئر الیکشن کا پورا کریں گے. اینڈ دیٹ ول بی دا بگننگ آف رول آف لا. بہت بہت شکریہ.